अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ा स्कूप है, जो कि ड्रॉप साइट ने, जो कि एक अमेरिकन इदारा है, उन्होंने ये निकाला है। और ये पाकिस्तान के रिलेटेड है, और पाकिस्तान से आपको मालूम है कि जो भी खबरें निकलती हैं, वो ड्रॉप साइट की हमेशा बड़ी ज़बरदस्त और क्रेडिबल रिपोर्टिंग हुआ करती है। और ये एक और उनके क्रेडिट में जा रही है चीज़, जो कि उन्होंने वो जो साइफ़र था, आपको याद है, जो इमरान खान ने लहराया था, और उसके कंटेंट जो थे उसके बारे में भी उन्होंने गुफ्तगू की थी। और उसके बाद फिर उनकी ज़ाहिर है कि हुकूमत जो थी वो चलता की गई और उनको रुखसत किया गया। वो जो साइफ़र था, आपको मालूम है कि वो सिर्फ़ उन्होंने लहराया था। उन्होंने पढ़ के नहीं सुनाया था, उन्होंने ये नहीं बताया था कि इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो सीक्रेट था और वो ज़ाहिर है कि उनको बताना नहीं भी चाहिए था। लेकिन ड्रॉप साइट ने अब क्या किया है कि उन्होंने वो जो साइफ़र था, जो सीक्रेट साइफ़र था, वो उन्होंने बाहर निकाल लिया है। और ये क्रेडिट जाता है उनको, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा ये उनका स्कूप है। स्कूप कहते हैं जो बहुत बड़ी एक चीज़ है जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़े लेवल पे होता है और सिर्फ़ उनके पास होता है, एक्सक्लूसिव जो है। मैं आपको दिखाता हूँ जो उनकी वो साइट है, उसने उन्होंने दिखाया है कि ये जो साइफ़र है, ये 3 पेजेज़ का साइफ़र है। और ये जो 3 पेजेज़ का साइफ़र है, इसमें उन्होंने बताया है, बल्कि उसका जो उन्होंने लिखा है ना, एक तो उन्होंने लिखा है कि ब्रेकिंग, उन्होंने भी ये इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर लिया है। फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पहली दफ़ा, द ओरिजिनल पाकिस्तानी साइफ़र, जो पाकिस्तानी साइफ़र जो था ओरिजिनल फॉर्म में, केबल 1 या केबल आई 0678 उसका नंबर है। द डॉक्यूमेंट दैट ट्रिगर्ड द रिमूवल ऑफ फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज़ बीइंग रिलीज़्ड इन फुल बाय ड्रॉप साइट। ये जनाब उन्होंने इसको बल्कि उन्होंने पिन कर दिया, सबसे ऊपर इन्होंने इसको पिन कर दिया है। और ये 3 पेजेज़ का जो डॉक्यूमेंट है, ये उन्होंने निकाल लिया है। अब ये उन्होंने पाकिस्तानी सोर्सेज़ से निकाला है या वाशिंगटन से निकाला है, बहरहाल उन्होंने निकाल लिया है। जो उनके सोर्सेज़ हैं, वैसे उनके सोर्सेज़ बड़े ज़बरदस्त हैं, और ये इनके ज़्यादातर इनके जो सोर्सेज़ मुझे लगता है, वो हमारे जो अस्करी सोर्सेज़ हैं, ये उधर से हैं, इनके काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के सोर्सेज़। तो मैंने अभी वैसे करना नहीं था प्रोग्राम, लेकिन चूँकि ये इतनी बड़ी स्टोरी है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसका पूरा जो तर्जुमा है उर्दू में, वो पढ़ के सुनाऊँ, ताकि आपको एक-एक चीज़ का खुल के पता चल जाए कि इसमें लिखा क्या है और ये क्या वजह हुई कि उन्होंने इसको जो है वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने टेक ऑन किया और उसको उन्होंने चलता किया और फ़ारिग कर दिया। तो ये मैं इसको थोड़ा-सा पीछे करके तो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने इसमें लिखा क्या है। मैं वर्बेटम इसको आपके सामने पेश कर देता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जहाँ पे जो गुफ्तगू हो रही है, ये हो रही है हमारे जो एम्बेसडर साहब थे, मजीद साहब, वो और डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू जो थे, वो और उनके दरमियान जो गुफ्तगू है, जहाँ पे डोनाल्ड लू बात कर रहे हैं, वहाँ पे वो इन्वर्टेड कॉमास में ये साइफ़र में उन्होंने लिखी हुई है। वहाँ पे मैं कहूँगा कोट और अनकोट। ठीक है जी? तो जहाँ पे कोट और अनकोट होगा, वो जो फ़िक्रा होगा, वो डोनाल्ड लू का होगा। तो ये मैंने कहा कि मैं आपको पहले बता दूँ, तो ये मैं तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूँ। शुरू ये यहाँ से हो रहा है कि खुफ़िया है, ये डॉक्यूमेंट जो है सीक्रेट है, सिर्फ़ मजाज़ अफ़राद के लिए है। अब असद मजीद साहब ये कह रहे हैं कि मैंने आज जनूबी और वस्ती एशिया के लिए अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारिजा डोनाल्ड लू से दोपहर के खाने पर मुलाकात की। मेरे साथ डीसीएम जो हमारी एम्बेसी में होते हैं, वो उनको कहते हैं डिप्टी चीफ ऑफ मिशन, यानी सेकंड इन कमांड कह लें, जो जो दूसरे नंबर पे एम्बेसडर के बाद होता है, वो डीसीएम होता है। काउंसलर कासिम भी मौजूद थे। आगाज़ में डॉन ने, यानी डॉन वो कहेंगे डोनाल्ड लू को, आगाज़ में डॉन ने यूक्रेन बहरान पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तारीफ़ की, लेकिन कहा कि कोट यूरोप और यहाँ के लोग इस बात पर खासे परेशान हैं कि पाकिस्तान यूक्रेन के मामले पर इतना जारहाना गैर जानिबदार मौक़िफ़ क्यों ले रहा है। अगर ऐसी कोई पोजीशन मुमकिन भी है, ये हमारे लिए गैर जानिबदार नहीं लगती। अनकोट। उन्होंने कहा कि एनएससी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी राय ये थी कि ये वज़ीर आज़म की पॉलिसी नहीं, बल्कि कोट ये वज़ीर आज़म का, यानी इमरान खान का ड्रामा है। अनकोट। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनके ख़्याल में कोट वज़ीर आज़म यानी इमरान खान को लगता है कि मगरिब उन्हें कमज़ोर समझ रहा है और वो अवाम के सामने एक मज़बूत चेहरा दिखाना चाहते हैं। अनकोट। मैंने जवाब दिया, यानी असद मजीद साहब ने जवाब दिया कि ये सूरत हाल की दुरुस्त ताबीर नहीं। यूक्रेन के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दाखिली मुशावरत का नतीजा था।
پاکستان نے کبھی عوامی سطح پر سفارتی انداز اختیار نہیں کیا۔ اسلام آباد میں یورپی سفیروں کے خط پر وزیر اعظم کے تبصرے دراصل ایک سیاسی رد عمل تھے، جس میں سفارتی آداب اور پروٹوکول کی خلاف ورزی کا ذکر تھا۔ اگر پاکستان یا امریکہ میں کسی بھی سیاسی رہنما کو ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو وہ بھی عوامی جواب دینے پر مجبور ہوگا۔ ڈون نے پوچھا، یعنی ڈونلڈ لو نے پوچھا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ووٹنگ سے غیر حاضر رہنے کی وجہ کیا تھی۔ انہوں نے واضح انداز میں اس تاثر کو رد کیا کہ یہ وزیر اعظم کے ماسکو دورے کی وجہ سے تھا۔ انہوں نے کہا کہ کوٹ اگر وزیر اعظم کے ماسکو دورے کی وجہ سے ایسا ہوا تو واشنگٹن میں کوئی بھی اس پر اعتماد نہیں کرے گا، کیونکہ یہ تاثر ملے گا کہ وزیر اعظم نے خود یہ فیصلہ کیا، ورنہ یورپ میں اسے اتنا برا نہیں سمجھا جاتا۔ انکوٹ۔ وہ رکے اور پھر کہا، کوٹ، میں نہیں بتا سکتا کہ یورپ کا رد عمل کیا ہوگا، لیکن مجھے شک ہے کہ وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ انکوٹ۔ پھر انہوں نے کہا، اگر وزیر اعظم عمران خان روس کے صدر سے دورہ ماسکو کے بعد ملاقات کرتے ہیں تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا۔ میں اس کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ اگر وزیر اعظم عمران خان روس کے صدر سے دورہ ماسکو کے بعد ملاقات کرتے ہیں تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ دورہ بیجنگ اولمپکس کے دوران طے ہوا تھا اور اسے وزیر اعظم کی جانب سے پیوٹن سے ملاقات کی کوشش سمجھا گیا تھا جو کامیاب نہیں ہوئی۔ پھر ماسکو جانے کا خیال سامنے آیا۔ میں نے ڈون سے کہا، یہ تاثر مکمل طور پر غلط اور گمراہ کن ہے۔ ماسکو کا دورہ کم از کم چند برسوں سے تیاری میں تھا اور یہ ایک باقاعدہ ادارہ جاتی عمل کا نتیجہ تھا۔ میں نے زور دیا کہ جب وزیر اعظم ماسکو جا رہے تھے اس وقت روس نے یوکرین پر حملہ نہیں کیا تھا اور اب بھی پرامن حل کی امید موجود تھی۔ میں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ یورپی ممالک کے رہنما بھی اسی دوران ماسکو جا رہے تھے اور ان کے یہ دورے خاص طور پر یوکرین تنازع کے حل کے لیے کیے جا رہے تھے۔ ڈونلڈ لو نے وزیر اعظم کے کوٹ معاشی وجوہات انکوٹ والے بیان کا حوالہ دیا۔ میں نے وضاحت کی کہ وزیر اعظم کی ماسکو موجودگی کو بحران سے جوڑنا دراصل سفارت کاری کے عمل کو نقصان پہنچاتا ہے۔ میں نے زور دیا کہ وزیر اعظم کا دورہ خالصتاً دو طرفہ نوعیت کا تھا اور اسے روسی اقدامات کی حمایت یا توثیق نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں نے مزید کہا کہ یوکرین بحران پر ہمارا موقف تمام فریقوں سے رابطے برقرار رکھنے کی ضرورت پر مبنی ہے۔ اقوام متحدہ میں ہمارے بعد کے بیانات اور ترجمان کے موقف نے یہ واضح کر دیا کہ ہم اقوام متحدہ کے چارٹر ریاستوں کی خود مختاری، طاقت کے استعمال سے اجتناب اور تنازعات کے پرامن حل کے اصولوں پر قائم ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ذرا دوسرے صفحے پہ۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اسد مجید صاحب کہتے ہیں، میں نے ڈون سے کہا کہ پاکستان اس بات پر بھی فکر مند ہے کہ یوکرین بحران افغانستان کے تناظر میں کیا اثر ڈالے گا۔ افغانستان میں طویل جنگ کے اثرات کی وجہ سے پاکستان نے بہت بھاری قیمت ادا کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں پائیدار امن قائم ہو، جس کے لیے تمام بڑی طاقتوں کے تعاون اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے، بشمول روس۔ میں نے کہا کہ اسی وجہ سے پاکستان کا موقف یہ ہے کہ تمام متعلقہ ممالک کے ساتھ رابطے کھلے رکھے جائیں۔ میں نے بیجنگ میں ہونے والے آئندہ ایکسٹینڈڈ ٹرائیکا اجلاس کا بھی حوالہ دیا۔ ڈون نے جواب دیا کہ واشنگٹن میں ابھی اس بات پر بحث جاری ہے کہ امریکہ کو ایکسٹینڈڈ ٹرائیکا اجلاس یا انطالیہ میں روسی نمائندوں کی موجودگی والے افغانستان اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ اس وقت امریکی توجہ صرف یوکرین اور روس پر مرکوز ہے۔ میں نے جواب دیا کہ ہمیں اس بات کا خوف ہے، ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان کی توجہ یوکرین بحران کی وجہ سے ختم ہو جائے۔ ڈون نے اس پر بھی کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں نے ڈون سے کہا کہ جیسے میں نے ہماری قیادت کا موقف کھل کر ان تک پہنچایا ہے، ویسے ہی میں آپ کا نقطہ نظر بھی صاف گوئی سے آگے پہنچاؤں گا۔ میں نے کہا کہ گزشتہ ایک سال میں ہمیں بارہا یہ محسوس ہوا ہے کہ امریکی قیادت ہماری قیادت سے رابطے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ اس رویے سے پاکستان میں یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ہمیں معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ ہم ایک اتحادی رہے ہیں جس نے امریکہ کی ان تمام معاملات میں حمایت کی جو امریکہ کے لیے اہم تھے، لیکن بدلے میں ہمیں کشمیر جیسے اہم معاملات پر امریکہ کی جانب سے پاکستان کے لیے اسی نوعیت کی حمایت نہیں ملی۔ میں نے کہا کہ اعلیٰ سطح پر مؤثر رابطے برقرار رکھنا ضروری ہے تاکہ ایسے غلط تاثر ختم کیے جا سکے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں حیرت ہوئی کہ یوکرین بحران امریکہ کے لیے اتنا اہم ہونے کے باوجود امریکہ نے ماسکو دورے سے پہلے ہم سے اعلیٰ سطح پر رابطہ نہیں کیا۔
یہاں تک کہ جب اقوام متحدہ میں ووٹنگ طے ہو چکی تھی تب بھی نہیں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ڈی سی ایم سطح پر رابطہ, ویسے ان کو بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ڈی سی ایم سطح پر رابطہ کیا تھا. پاکستان نے اس اعلیٰ سطحی رابطے کو اہم سمجھا, اسی لیے وزیر خارجہ نے سیکرٹری بلنکن سے ذاتی طور پر بات کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کا موقف اور سوچ واضح کی جا سکے. یہ رابطہ ابھی تک نہیں ہو سکا. ڈان نے جواب دیا کہ واشنگٹن میں یہ سوچ موجود ہے کہ پاکستان میں موجودہ سیاسی ہلچل کے پیش نظر یہ اعلیٰ سیاسی رابطے کا مناسب وقت نہیں, اور پاکستان میں سیاسی صورتحال کے مستحکم ہونے تک انتظار کیا جا سکتا ہے. اب تیسرا صفحہ آتا ہے جی. تیسرے صفحے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے موقف کو دہرایا کہ یوکرین بحران جیسے پیچیدہ حالات میں ممالک کو کسی ایک فریق کا انتخاب کرنے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے. میں نے اس بات پر زور دیا کہ سیاسی قیادت کی سطح پر فعال دو طرفہ رابطہ چینلز قائم رہنے چاہیے. ڈان نے جواب دیا آپ نے اپنا موقف آپ نے اپنا موقف واضح طور پر پہنچا دیا ہے اور میں اسے اپنے قائدین تک واپس لے جاؤں گا انکوٹ. میں نے ڈان سے یہ بھی کہا کہ میں نے حال ہی میں سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی میں یوکرین بحران پر بھارت کے موقف کا ان کا دفاع دیکھا ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ امریکہ بھارت اور پاکستان کے لیے مختلف پیمانے استعمال کر رہا ہے. میں نے کہا کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی میں بھارت کی غیر حاضری پر امریکہ کی جانب سے بہت کم رد عمل آیا, جبکہ پاکستان کی غیر حاضری پر زیادہ تشویش دکھائی گئی. مجھے یہ تاثر ملا کہ امریکہ بھارت سے زیادہ توقعات رکھتا ہے اور پاکستان کے موقف پر زیادہ فکر مند ہے. ڈان نے جواب دیا کہ واشنگٹن میں امریکہ بھارت تعلقات کو بڑی حد تک چین کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے. یہ ڈان جواب دے رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کا ماسکو سے قریبی تعلق ہے. کوٹ میرا خیال ہے کہ جب بھارتی طلبہ یوکرین سے نکل آئیں گے تو ہم بھارت کی پالیسی میں تبدیلی دیکھیں گے انکوٹ. میں نے امید ظاہر کی کہ وزیر اعظم کے روس دورے کا ہمارے دو طرفہ تعلقات پر منفی اثر نہیں پڑے گا. ڈان نے جواب دیا کوٹ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو واشنگٹن میں سب کچھ معاف کر دیا جائے گا, کیونکہ روس کے دورے کو موجودہ وزیر اعظم کے فیصلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے, ورنہ مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ پاکستان کے لیے مشکل وقت لے آئے گا. یہ ذرا غور کیجیے گا. انہوں نے مزید کہا کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جاتی ہے تو ہمیں سخت مشکلات انکوٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کوٹ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے کس طرح سنبھالنا ہے انکوٹ. ہم نے افغانستان اور دو طرفہ تعلقات سے متعلق دیگر امور پر بھی گفتگو کی. اس حصے پر علیحدہ مراسلہ بھیجا جائے گا. اب وہ اپنی اسیسمنٹ دے رہے ہیں, آخر میں جائزہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. ڈان بظاہر وائٹ ہاؤس کی منظوری کے بغیر سخت سفارتی پیغام دے رہے تھے, حالانکہ وہ بار بار وائٹ ہاؤس کا حوالہ دیتے رہے. واضح طور پر ڈان نے پاکستان کی اندرونی سیاسی صورتحال پر تبصرہ کیا. ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ اسلام آباد میں امریکی ناظم الامور چارج افیئر جس کو کہتے ہیں کو مناسب سفارتی احتجاج یعنی ڈیمارش ریکارڈ کرایا جائے. یہ جناب وہ آخر میں جا کے سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو کیا جائے اور ڈیمارش کیا جائے. یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو کہ عمران خان نے لہرایا تھا, اور اس کا ترجمہ میں نے وربیٹم ورڈ بائی ورڈ حرف بحرف میں نے آپ کو سنا دیا ہے. اب اس میں فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ پورے کا پورا ڈاکومنٹ جو ہے وہ ڈراپ سائٹ نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب اس میں تجزیہ جات اس کے اوپر ہوں گے, ہم بھی کریں گے, لیکن آج میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہاں تک محدود رکھیں اپنے آپ کو. میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کر دیا ہے. اب آپ اس کے اوپر اپنی رائے بنائیں, اس کا تجزیہ کریں, اور اس کے ساتھ لوگوں کی بھی جو آراء ہیں ان کو بھی شامل کریں, اور اپنی ایک اوور آل جو ہے اوپینین ہے وہ پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور کس طرح ہمیں ایک چھوٹے آفیشلز جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور ہماری فارن پالیسی کو چاہتے ہیں کہ بدلی جائے جس طرح بھی وہ چاہتے ہیں. بہرحال اس کے اوپر تجزیہ جاری رہے گا. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیش رہو تو دانی حساب کم و بیش رہو. مجھے سراکسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہو انشاءاللہ. اللہ حافظ.